बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है, और दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम पर। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, आपका मेज़बान हसन आसिफ़ और आप देख रहे हैं चैनल विन का ये ख़ास प्रोग्राम का चौथा एपिसोड, जिसका उन्वान है तौहीद अहले बैत थार अलैहिमुस्सलाम की नज़र में। वो अल्लाह जिसके कब्ज़े क़ुदरत में तमाम कायनात है, वो हमेशा से बाक़ी है और हमेशा बाक़ी रहेगा। उसके लिए फ़ना नहीं है, वही मारता है, वही जिलाता है, वही आलिमुल गैब भी है, वही समीउल बसीर भी है, वही सबसे बेहतरीन राज़िक़ है। वो ना दुनिया में नज़र आता है और ना आखिरत में नज़र आएगा। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ उसी ज़ात के लिए है। नाज़रीन, आज भी हम कुछ अहम सवालात लेकर हाज़िर हुए हैं, तो आइए इस्तक़बाल करते हैं मौलाना सैयद फैज़ अब्बास साहब क़िबला का। आगा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आगा, जिस तरीक़े से हमारे 3 एपिसोड उसमें मुसलसल तौहीद से ही मुताल्लिक़ बातें जो आपने हमारे नाज़रीन को बताई, उसमें बहुत कुछ ऐसी बातें थी जो हम यूँ कह सकते हैं कुछ बातें ऐसी थी जो नहीं मालूम थी। वो यकीनन अब इन एपिसोड्स के ज़रिए इस्तिफ़ादा करेंगे हमारे ख़ासकर नाज़रीन। अगर जिस तरीक़े से देखा जाए, मुसलमानों की ही कुछ बहुत सारी किताबें हैं जिसमें तौहीद से मुताल्लिक़ कुछ ऐसी बातें मिलती हैं देखने को, या सुना है कि खुदा आखिरत में दिखाई देगा वग़ैरह वग़ैरह। इस पर थोड़ी रोशनी डालें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत सवाल है कि तौहीद की बहस में अगर ये सवाल नहीं होता तो शायद मैं सोचता रहता कि ये सवाल क्यों नहीं हुआ। जो तौहीद हमारे यहाँ पाई जाती है, बिलखुसूस अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मानने वालों के यहाँ, इनके मुकाबले में जितने भी फ़िरक़े हैं इस्लाम के, आप उनकी जब तौहीद उठाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें कजफ़हमी आपको नज़र आएगी। कुछ ऐसी बातें होंगी जो स्ट्राइक करती हैं ज़हन के ऊपर कि अगर अल्लाह वाहिद है तो फिर ये क्यों हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा सा आपकी बात को वाज़ेह कर दूँ अपने नाज़रीन के लिए कि बगदाद के अंदर एक मुसलमानों का फ़िरक़ा पाया जाता था जिनका अक़ीदा ये था कि शब जुमा खुदावंद आलम अपने गधे पर सवार होकर आता है घरों पर, लिहाजा शब जुमा वो अपने घर की छतों के ऊपर घास बिछाया करते थे कि आज की रात खुदा आएगा और उसका गधा साथ में होगा, लिहाजा उसको खाने के लिए ये घास दी जानी चाहिए। ये कौन लोग हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, उनका ये अक़ीदा था। जो पैगंबर को रसूल मान रहे हैं, ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन सी तौहीद है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने हकीकी माना में तौहीद को समझा ही नहीं है कि तौहीद दर ज़ात, तौहीद दर सिफ़ात, तौहीद दर अफ़आल, अल्लाह अकेला है, वो उसमें जुज़ नहीं है, वो गधों के ऊपर मादअल्लाह नऊज़ु बिल्लाह सवार होकर नहीं आता। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको मुसलमानों के यहाँ देखने को मिलेंगी। मसलन आम मुसलमानों का हमारे अक़ीदा यही है कि क़यामत में खुदावंद आलम अपना जलवा दिखाएगा, अपने चेहरे को ज़ाहिर करेगा। जो जन्नत में जाने वाले हैं वो खुदावंद आलम को देखेगा। अइम्मा अतहार की तरफ से इन तमाम चीज़ों को रद्द किया गया है, बल्कि इसकी मुखालफत की गई है। मुकालमे हैं, मुबाहिसे हैं, मनाज़रे हैं कि खुदा को कभी नहीं देखा जा सकता। हत्ता क़यामत में भी खुदा नहीं दिखाई देने वाला है। खुदा की तमाम नेमतें हम देखेंगे, खुदा का जलाल जमाल देखेंगे अहले बैत अलैहिस्सलाम की सूरत में। मसलन मैंने एक रवायत पढ़ी है कि महशर के दिन जब सब कुछ हिसाब किताब हो जाएगा, सरात और मीज़ान सब कुछ हो जाएगा और जन्नत में जाने का भी हुक्म दे दिया जाएगा, मैंने ख़ुद पढ़ा है कि बाज़ ऐसे अफराद होंगे कि जो एक जगह पर भीड़ लगाकर खड़े होंगे, तो फ़रिश्ता कहेगा कि तुमको हुक्म दिया गया है जन्नत में जाओ, तुम जा क्यों नहीं रहे हो। तो वो कहेंगे कि हमारी जन्नत हुसैन है, हम हुसैन के पास खड़े हुए हैं। यानी जो अइम्मा अहले बैत का मानने वाला है वो जन्नत के आखिरी दीदार की सूरत में अपने अइम्मा को तसव्वुर करता है। मगर हमारे मुकाबले पर जो दूसरे मुसलमान हैं वो कहते हैं कि नहीं, खुदा दिखेगा। देखें, अगर खुदा दिख जाएगा तो कमी क्या आएगी। हम कहते हैं खुदा लामहदूद है, उसको महदूद नहीं कर सकते, और जो हमारी आँखों में आ जाएगा वो महदूद हो जाएगा। हमारी आँखों में वही आता है जिसकी हद हो, और जब उसकी कोई हद ही नहीं है तो वो हमारी आंखों में कैसे आ सकता है। लिहाजा खुदा नहीं आ सकता। दूसरी दलील हमारे सामने क्या है कि हम खुदा को नहीं देख सकते, कि जब हज़रत मूसा के कौम ने कहा कि हम खुदा को देखना चाहते हैं तो खुदावंद आलम ने यही कहा कि मुझे देखा नहीं जा सकता। जब ज़िद ज़्यादा हुई तो कहा मैं एक नूर साते करूँगा, अगर उस नूर को बर्दाश्त कर लिया तो समझना कि खुदा को देख ले। नहीं, वहाँ पर खुदा नहीं दिखने वाला था। बाज़ रवायात में है कि वो पंजतन पाक अलैहिस्सलाम का ही नूर था जो दिखाया गया, उसी को बर्दाश्त नहीं कर पाए।
تو خدا کے نور کو کیسے برداشت کریں گے؟ لیکن مسلمانوں کی کتابوں میں ایسا ملتا ہے اور اس کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں۔ بہت مشہور ہے حضرت بہلول کا وہ واقعہ کہ جب مسلمانوں کے ایک بڑے امام اپنے شاگردوں کو یہ سمجھا رہے تھے کہ مجھے امام جعفر صادق کی 3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب خدا ہے مگر کبھی نہیں دکھائی دے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو چیز ہوتی ہے اس کو دکھنا چاہیے۔ دوسری بات مجھے نہیں سمجھ میں آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ شیطان آگ میں جلایا جائے گا، تو شیطان تو خود آگ کا بنا ہوا ہے، تو وہ آگ میں کیسے جلایا جائے گا، اس کو نقصان کیا ہوگا؟ اور تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان آزاد ہے اپنے کاموں میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان وہی کرتا ہے جو خداوند عالم چاہتا ہے، انسان مجبور ہے۔ حضرت بہلول نے مٹی کی ایک کنکری اٹھائی اور بہت تیز ماری، ان کے جسم کے اوپر مارا اس کو۔ ان کو جب درد کا احساس ہوا، تکلیف ہوئی، تو فوراً ان کے جو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، کون ہے کس نے مارا، پکڑو۔ اور حضرت بہلول کو پکڑا گیا، تو اب یہ استاد ہیں، امام ہیں، تم نے مجھے کیوں مارا ہے؟ کہتے ہیں میں نے نہیں مارا ہے۔ کون کہہ رہا ہے میں نے مارا؟ کہا سب نے دیکھا ہے تم نے مارا ہے۔ نہیں میں نے نہیں مارا۔ بادشاہ کے پاس لے کر جاتے ہیں، پوری ایک داستان ہے۔ بادشاہ کہتا ہے تم نے مارا ہے یا نہیں مارا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں میں نے نہیں مارا ہے۔ اور شاگرد گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں ہم نے دیکھا کہ یہ مار رہا تھا، کہ نہیں وہ میں نہیں تھا۔ حضرت اپنے شاگردوں سے یہ بتا رہے تھے کہ جو بھی کرتا ہے انسان وہ اللہ کرواتا ہے، انسان کہاں کرتا ہے؟ تو اگر میں نے جو پتھر مارا ہے وہ میں نے تھوڑی مارا ہے، وہ تو اللہ نے مارا ہے۔ اچھا دوسری بات، اگر میں نے مارا بھی ہے تو ان کو درد نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں درد نہیں ہو سکتا؟ کہا اس لیے کہ یہ مٹی سے بنے اور میں نے مٹی کی کنکری ماری ہے۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ شیطان آگ سے بنا ہے، آگ سے اس کو کیسے نقصان پہنچائے گی؟ تو اگر آگ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تو مٹی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان کو غصہ آتا ہے، کہتے ہیں میں درد سے بلکھ رہا ہوں، پریشان ہو رہا ہوں، اور تم مذاق بنا رہے ہو میری تعلیمات کا۔ انہوں نے کہا درد ہو رہا ہے، ذرا دکھائیے درد کہاں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ درد کیسے دکھایا جا سکتا ہے؟ کہا ابھی تو آپ ہی یہ کہہ رہے تھے کہ جو چیز ہوتی ہے اس کو دکھنا چاہیے، تو اگر درد ہے تو اسے دکھنا چاہیے۔ تو گویا ایک پتھر سے اگر واقعی معنی میں کوئی شاگرد ائمہ ہو جائے، کوئی تعلیم امامت حاصل کر لے، اماموں کا شاگرد بن جائے، تو ایک پتھر سے 3 جواب دیتا ہے، اور ان جوابوں میں یہ جواب بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز موجود ہے وہ دکھائی دے۔ ہوا اس وقت اس کمرے کے اندر موجود ہے، ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ جاذبہ اور دافعہ جسے ہم کہتے ہیں گریوٹی، اس کے اندر پائی جاتی ہے اس کمرے میں، مگر ہمیں نہیں دکھائی دے رہی، تو کیا ہم انکار کر دیں گے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہو وہ دکھے۔ لہٰذا خداوند عالم بھی وہ لامحدود ہے کہ جو کبھی دکھنے والا نہیں ہے۔ اگر جس طریقے سے دیکھا جائے بہت سارے نظریات ہیں، اسی میں سے ایک نظریہ یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کے بغیر جو ہے کہ خدا یعنی اللہ کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ کیا یہ نظریہ توحید سے ہی ریلیٹڈ ہے یا پھر اس کو کچھ لوگ سمجھ نہیں پائے؟ ہم چاہیں گے اس کے بارے میں بتائیں ہمارے ناظرین۔ آپ کی بات کو میں سورہ انعام کی آیت نمبر غالباً 59 ہے کہ جہاں پر خداوند عالم نے یہ جو ہمارے یہاں زمانے میں مشہور کر دیا گیا، جیسے میں نے ابھی اشارہ بھی کیا تھا کہ صاحب جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے تو خدا کی مرضی سے، ثواب ہو رہا ہے تو خدا کی مرضی سے۔ انسان خود غلطی کرتا ہے اور جب اس کا تاوان بھرنے کی نوبت آتی ہے تو کہتا ہے ہم کیا کریں صاحب، خدا کی مرضی تھی۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ پتا بھی نہیں ہلتا مگر جب تک خدا کی مرضی نہ ہو جائے۔ میں آپ کو آیت پڑھ کے سناتا ہوں، وہ آیت کیا ہے؟ سورہ انعام آیت نمبر 59، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ میں بہو اس وجہ سے اس آیت کو دیکھ کر پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین بھی سمجھ لیں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اور یہیں سے دیکھ کے ترجمہ کروں گا تاکہ اپنی بات واضح ہو۔ اور اس کے پاس غیب کے خزانے ہیں جنہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور وہ خشک و تر سب کا جاننے والا ہے۔ کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اسے اس کا علم ہے۔ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ یا کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب کے اندر محفوظ نہ ہو۔ اب آپ اس آیت میں آپ سنیں، خدا کہہ رہا ہے کہ پتا بھی نہیں گرتا مگر یہ کہ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ پتا بھی نہیں گرتا مگر یہ کہ اس کی رضا سے ہوتا ہے۔ علم اور رضا میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یقیناً ہمارا بنیادی عقیدہ یہی ہے، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کے علم میں ہے، مگر کیا خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ تو اس کا جواب میں ایک مثال سے دوں گا۔ مثلاً ایک اسکول میں کئی بچے پڑھتے ہیں، کلاس کے اندر بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، آئی کیو لیول اچھے ہوتے ہیں، پڑھائی میں دل لگاتے ہیں۔ بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں ان کا پڑھنے میں دل نہیں لگتا۔ ایک بچے کا داخلہ ہوتا ہے اسکول کے اندر، 1 ہفتہ گزرتا ہے، 10 دن گزرتے ہیں، اس کے حالات دیکھ کے استاد کہتا ہے کہ بیٹا تم اگر پڑھو گے نہیں تو فیل ہو جاؤ گے، پڑھائی کیا کرو۔ عام طور پہ ایسا دکھتا ہے۔ 2 مہینے ہوئے، دیکھا کوئی روش میں تبدیلی نہیں ہے، بھیا پڑھا کرو ورنہ فیل ہو جاؤ گے۔ 3 مہینے ہوئے، پڑھا کرو ورنہ فیل ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ 12 مہینے ہو گئے، ایگزام ہوا
اور اب جب رپورٹ کارڈ بٹنے کی نوبت آئی ہے تو اس کے رپورٹ کارڈ میں 0 ہے، یہ فیل ہو چکا ہے۔ بچہ اپنے گھر پہنچا، باپ نے پوچھا کہ پاس ہوئے ہو یا فیل؟ کہا فیل ہو کے آ گیا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کیوں آ گئے ہو؟ کہا وہ تو پہلے سے ہی پہلے دن سے انہوں نے طے کر لیا تھا مجھے فیل کرنا۔ کہا کس نے طے کر لیا تھا؟ کہا جیسے ہی 10 دن ہوئے تھے مجھ سے کہتے تھے کہ پڑھو ورنہ فیل ہو جاؤ گے، پڑھو ورنہ فیل ہو جاؤ گے، ہر دن وہ یہی کہتے تھے، انہوں نے طے کر لیا تھا کہ وہ مجھے فیل کریں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو بچہ فیل ہوا ہے یہ استاد کی مرضی سے ہوا ہے یا استاد کے علم سے ہوا ہے؟ استاد کو یہ علم تھا کہ اگر یہ ایسا نہیں کرے گا تو ایسا ہوگا، مگر کیا وہ واقعی معنی میں وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ فیل ہو جائے؟ نہیں، بالکل اسی طرح سے اس کائنات میں جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے علم میں ہے۔ یزید امام حسین کو قتل کرے گا، امام کے علم میں ہے۔ حرملہ حضرت علی اصغر کو شہید کرے گا، اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن آیا اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ یہ زمین و آسمان کا ان دونوں میں فرق ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوگا اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے گویا، تو پھر انسان مجبور ہو جائے گا کہ گناہ کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی رضا سے نہیں ہے۔ اس آیت کے ذریعے انشاءاللہ واضح ہوگا۔ جو اور حضرات اس کی تفصیل چاہتے ہیں وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 59 یعنی 59 اٹھا کر دیکھیں، انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ اگر جس طریقے سے دیکھا جائے ہم سب کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، آپ کے زمانے میں آپ نے سب سے پہلی اسلامک یونیورسٹی قائم کی، چھٹے امام۔ اور چھٹے امام نے ہی چاہے فزکس ہو، کیمسٹری ہو، میتھس ہو، بایولوجی ہو، یعنی سائنسی علوم کو جو حیثیت عطا کی اور جو ایک ترقی ہوئی وہ آپ کے زمانے سے، اور آج تک جو ڈاکٹرز جو سائنس کے ذریعے آگے بڑھ رہے ہیں وہ چھٹے امام کی ہی دین ہے۔ تو کیا چھٹے امام علیہ السلام نے اپنے سائنسی علوم کے ذریعے اپنے طلباء ہوں یا اس زمانے کے لوگ ہوں ان کو خدا کے وجود کے بارے میں نہیں بتایا تھا؟ کوئی واقعہ ہو تو بیان کر دیں۔ حسن تم دیکھیں، نہ صرف یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام بلکہ امام محمد باقر اور ان سے پہلے امام زین العابدین، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں 4000 شاگرد ایک وقت میں پڑھتے تھے، اس کی بنیاد امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں رکھی تھی۔ کیوں رکھی تھی؟ تلوار کے ذریعے جہاد ختم ہو چکا تھا، امام کی ذمہ داری تھی جہاد بالقلم، لہٰذا امام سید الساجدین نے 173 یعنی 173 ان کے شاگرد خاص تھے جن کو وہ علوم دیا کرتے تھے، علوم الہیہ، یعنی جو بھی انسانیت کی فلاح کے لیے، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے ضروری ہوں، یہ وہ علوم دیتے تھے۔ لیکن چونکہ اس زمانے میں مروان اور عبد الملک ابن مروان اور ولید کا زمانہ تھا، امام کو اتنی نہ اجازت تھی نہ ایسی موقعیت تھی کہ امام کو یونیورسٹی بناتے، لیکن مقدمہ سازی امام نے کر دی تھی، اپنے مکتب سے لوگوں کو دین کی تعلیم، دنیا کی تعلیم دینا شروع کی تھی۔ امام محمد باقر کا دور آتے آتے باقاعدہ طور پر شاگردوں کی تعداد بڑھنے لگتی ہے، اور پھر جب امام ششم کا زمانہ آتا ہے تو عالم یہ ہے کہ اب اسلامی دنیا کا ہر شخص کے جو واقعی معنی میں لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے کسب فیض کرے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ اب امام علیہ السلام نے بھی دنیا کے تمام علوم، جیسا آپ نے کئی علوم کا نام بھی لیا، ان کے متعلق شاگردوں کو باقاعدہ پروان چڑھا جائے، شاگردوں کو آمادہ کیا ہے، تیار کیا ہے تاکہ وہ اس علم کے ماہر ہو جائیں، تاکہ انسانیت کو فلاح ملے۔ بہت ہی مشہور ہیں جابر ابن حیان کہ جن کو کیمسٹری کا علم دیا، کہ ان کو بابائے کیمسٹری کہا جاتا ہے آج بھی، وہ استیتو پہلا بنایا انہوں نے۔ احسن۔ اور یہ نہ صرف یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایجاد ہو، بلکہ اس سے پہلے مولا کائنات کی بھی زندگی میں ہمیں یہ اثرات دکھائی دیتے ہیں، پیغمبر کی زندگی میں بھی اثرات دکھائی دیتے ہیں، حضرت زہرا بلکہ حضرت فضہ کے لیے ملتا ہے کہ وہ علم کیمیا کے ذریعے سے چاندی بنا دیا کرتی تھی۔ بہت مشہور واقعات ہیں یہ سب۔ تو امام نے جو شاگرد آمادہ کیے ہیں اس میں قرآن کے بھی شاگرد ہیں، حدیث کے بھی شاگرد ہیں، فقہ کے بھی شاگرد ہیں، اصول فقہ کے بھی شاگرد ہیں، یعنی وہ تمام چیزیں جو آج دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں ان کا آغاز امام جعفر صادق نے کیا، اور عقلی جو علوم کہلاتے ہیں، جو سائنس کہلاتی ہے یا جو فلسفہ کہلاتا ہے، اس کی بھی تعلیم امام علیہ السلام نے لوگوں تک پہنچائی ہے۔ بات ہم جب توحید کی کرتے ہیں تو ایک امام کے شاگرد ہیں جن کا نام ہے مفضل۔ اس وقت نہیں ہے ورنہ میں ساری چیزیں عرض کرتا، میں صرف نام لے رہا ہوں تاکہ آپ نیٹ کے اوپر سرچ کریں گے تو آپ کو ملے گا۔ حضرت مفضل کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام نے توحید کے اوپر باتیں کی ہیں۔ توحید کے اوپر ایسی باتیں ہیں، آپ نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایک مکمل کتاب ہے زخیم، کہ جس میں صرف حضرت مفضل سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے خدا کی توحید کے اوپر باتیں کی ہیں۔ خدا اکیلا ہے تو کیسا ہے، خدا ایک ہے تو کیوں ہے، خدا کے مقابلے پر کوئی کیوں نہیں آ سکتا، خدا کو ضروری کیوں ہے کہ وہ اکیلا ہو، ذات میں اکیلا ہونا کیوں چاہیے۔ اور اب جب مثالیں دی ہیں تو دلائل عقلی بھی دی ہیں، یعنی اور دلائل نقلیہ بھی، یعنی
قرآنی آیات کو بھی استعمال کیا ہے، پیغمبر کی حدیث کو بھی استعمال کیا ہے، اور دلائل عقلی بھی دی ہیں. جیسا آپ نے پوچھا کہ کیا فزکس اور سائنس کے ذریعے توحید سمجھائی گئی ہے، اس کتاب کے اندر امام نے عقلی دلائل یعنی وہی سائنس کے ذریعے سے توحید کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے. میں اپنے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر ان کو موقع ملے تو توحید مفضل جو غالباً انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے اس کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیں تاکہ ہم توحید کے صحیح ارکان تک پہنچیں اور جو اللہ چاہتا ہے اس مقام کو حاصل کریں. بتائیے اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہم یوں کہیں نااہلی جو چیزوں کو سمجھنا نہیں چاہتے، یعنی لٹریسی بڑھتی جا رہی ہے، جاہلیت بڑھتی جا رہی ہے، لوگ ایک دوسرے سے لڑوا رہے ہیں، بس یہی کام چل رہا ہے اور بیچ میں بیٹھا ہوا آدمی مزے لے رہا ہے. اگر جس طریقے سے دیکھا جائے، ایک سوال اور ذہن میں، آخری سوال ہے کیونکہ پروگرام کا میرے خیال سے وقت کی کمی ہے تو ختم کرنا ہوگا، بس 2 سے 3 منٹ کا وقت ہے آپ پاس. اہل بیت اطہار علیہ السلام جس ذات الہی کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتے تھے، جس اور لے جانا چاہتے تھے، دیکھیے مشن سب کا ہے. اللہ نے بھی اگر انسان کو پیدا کیا تو ایک مشن دے کے پیدا کیا کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ آپس میں میل جول بنانا ہے، کس سے کتنی بات کرنا ہے، سب کچھ اللہ کا ایک مشن ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام ذات الہی کی طرف سب کو لے جانا چاہتے تھے. لیکن ایک بہت بڑی اکثریت ہم کہیں جو ان چیزوں کو میرے خیال سے سمجھ نہیں پائی. ہم چاہیں گے کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں. حسن تم نہ صرف یہ کہ ائمہ کرام بلکہ انبیاء الہی کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ جس ہدف کو لے کر وہ آتے تھے، جس پیغام کو لے کر آتے تھے، عوام الناس کی مخالفت ان کو برداشت کرنا پڑتی تھی. جو امام دینا چاہتے ہیں وہ عوام نہیں لینا چاہتی. وجہ کیا ہے کہ دونوں کے نیاز الگ الگ ہے. معصومین جو آتے ہیں نبیوں کی صورت میں، رسولوں کی صورت میں، اور بالخصوص ہمارے ائمہ کے اوپر جو ظلم ہوا ہے، یہ بندے کو دنیا سے اٹھا کر آخرت کی جانب، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا سے مطلب نہیں رہنا چاہیے، نہیں، یہ دنیا مزرعہ الآخرہ ہے، یہیں پر ہم اپنی آخرت کو سجاتے ہیں، مگر ہم کو ہدف دنیا قرار نہیں دینا ہے، آخرت کو قرار دینا ہے. لہٰذا ائمہ کی تعلیم یہ تھی کہ دنیا میں اگر سختیاں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں تو یہ خاصہ ہے اس دنیا کا، غم نہ کرو، گھبراؤ نہیں، وہاں کے بارے میں سوچو. لیکن جو سامنے ہیں امام کے، جو مسلمان بظاہر ہیں، جو عام انسان ہیں، ان کی جو نیڈ ہے وہ دوسری ہے. وہ چونکہ آخرت پہ اس طرح سے ایمان نہیں رکھتے جیسا معصوم کا ہوتا ہے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہاں جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم اس دنیا میں چیزوں کو حاصل کریں. میں ایک کربلا کے ہی میدان کا تذکرہ کروں تو عمر سعد سے جب امام علیہ السلام نے حجت تمام کی، اس کو بلایا اور بلانے کے بعد ایک خیمہ لگایا گیا. امام نے کہا میں عمر سعد سے ملنا چاہتا ہوں. پورا لشکر آ رہا تھا تو امام نے کہا کہ نہیں، ہم تنہائی میں ملنا چاہتے ہیں. تو کہا کہ ٹھیک ہے. عمر سعد نے اپنے بیٹے اور اپنے غلام کو لیا، امام حسین نے حضرت علی اکبر اور جناب عباس کو لیا، اور ایک کامن خیمے کے اندر یہ 6 افراد جمع ہوتے ہیں. امام نے حجت تمام کرنے کے لیے کہا تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں، آپ فاطمہ کے لال ہیں، آپ علی کے بیٹے ہیں. کہا اگر تو یہ جانتا ہے تو مجھے قتل کیوں کر رہا ہے؟ تو میری طرف آ جا، مت اپنے ہاتھوں کو رنگین کر میرے خون سے. تو اس نے کہا کہ اگر میں آپ کا ساتھ دوں گا اور عبید اللہ ابن زیاد کو چھوڑ دوں گا تو میرا جو گھر ہے کوفے کے اندر وہ توڑ دیا جائے گا. وہ تو یعنی امام بلا رہے ہیں اس کو جنت میں گھر دینے کے لیے، وہ اپنے کوفے کے گھر کو دیکھ رہا ہے. تو امام نے حجت چونکہ تمام کرنی تھی، کہا کوئی بات نہیں، تیرا گھر وہاں توڑا جائے گا، میں حجاز میں تیرے لیے ایک بہترین مکان بنا دوں گا. کہا میری جو زمینیں ہیں، میری جائیداد ہے کوفے کے اندر، اس کا کیا ہوگا؟ عبید اللہ ابن زیاد پوری قبضہ لے گا. امام نے کہا کہ طائف کے اندر میری زمینیں ہیں، وہ میں تیرے حوالے کر دوں گا. پھر یہ کہتا ہے کہ وہ میرے بیوی بچوں کو قتل کر دے گا. اب امام سمجھ گئے کہ نہیں، یہ صرف بہانے بنا رہا ہے. امام نے کہا کہ نہیں، گمراہوں کو میں اپنا ساتھی نہیں بناتا، تو گمراہ ہو گیا، تو واپس چلا جا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ عمر سعد دنیا طلب کر رہا ہے، امام اس کو بہشت کی طرف لے کر جا رہے ہیں. لہٰذا جس وقت اس نے انتخاب کیا ہے یزید کی رعیت کا، تو یہ کہتا ہے کہ معاملہ ہے میرے سامنے، یزید بھی معاملہ پیش کر رہا ہے، حسین بھی، مگر فرق یہ ہے کہ یہاں پر یزید کا معاملہ نغد کا ہے کہ وہ حکومت رہے مجھے اسی دنیا میں ملنے والی ہے، اور حسین کا معاملہ معاذ اللہ کہتا ہے یہ ادھار کا معاملہ ہے کہ میں شہید ہو جاؤں تو جنت ملے گی، ادھار ملے نہ ملے مجھے نغد کا سودا کرنا چاہیے. یہ عمر سعد نہیں کہہ رہا، یہ ایک ذہنیت سے بے شک بہت اچھی کہ واقعی معنی میں آج کے دور میں بھی اگر کسی کو کوئی نیکی کی طرف بلاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ تو بس ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں، مجھے تو اپنے ہدف تک پہنچنا ہے. لہٰذا امام بلاتے رہتے ہیں اور لوگ ان کی طرف چہرے کو موڑ لیتے ہیں، لیکن جو ان کے حقیقی پیغامات تک پہنچ جاتے ہیں وہ سلمان بن جاتے ہیں، وہ ابو ذر بن جاتے ہیں، مالک اشتر بن جاتے ہیں، سہل بن جاتے ہیں، عثمان ابن حنیف بن جاتے ہیں. بہت اچھی بات کہی. صحیح بھی ہے کہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ محشر میں یعنی آخرت میں اور ججمنٹ آف دا ڈے، قیامت کے روز اللہ جب انسانوں کو پکارے گا تو حکم دے گا جس کے امام کے ماننے والے ہو اس کے ساتھ. بہت بہت شکریہ آغا.
تو ناظرین یہ تھا ہمارا چوتھا ایپیسوڈ. امید کرتے ہیں آپ کی معلومات میں اضافہ ضرور ہوا ہوگا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بھی ہم توحید سے متعلق اسی طرح کی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے کچھ اور سوالوں کے ساتھ. اپنی رائے ہمیں winislam@gmail.com پر ضرور دیں. اور اب ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آخری ایپیسوڈ میں. شکریہ, خدا حافظ.